बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज बात करेंगे पेशावर पर होने वाले धमाके के फॉलो अप। कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ स्टोरीज़ आई हैं, उसके हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ी से कुछ चीज़ों पर काम हुआ है। एक तो आज आपको ये बताऊंगा कि पेशावर पर जो धमाका किया गया अहले तशी मस्जिद के ऊपर किया गया, जिसमें 63 से ज़ायद जो है वो लोग जामे शहादत नोश करते हैं, उस नेटवर्क के 3 बंदों को कल रात सीटीडी ने कार्रवाई करके मार दिया है। ये कौन बंदे थे, सहूलतकार थे या नहीं थे, उस नेटवर्क के अंदर कितने फाल थे, आपको तमाम इसकी डिटेल बताऊंगा कि इनके साथ हुआ क्या है। दूसरी बात आपको ये बताऊंगा कि खुदकुश हमला आवर जिसने पेशावर के अंदर मस्जिद के अंदर खुदकुश हमला किया था, उस खुदकुश हमला आवर के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो हासिल हुई है। खुदकुश हमला आवर अपनी क्लास में, अपने स्कूल में टॉपर रह चुका है, और टॉपर होने के बावजूद, इतना काबिल बच्चा होने के बावजूद वो किस तरह यहाँ पर हमला कर सकता है, अपने आप को धमाके से उड़ा सकता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, वो आपसे शेयर करूँगा। तीसरी बात आपको ये करूँगा कि पेशावर में होने वाला जो ये धमाका था, इसका मास्टरमाइंड सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज़ की तहवील में है। उसने कौन कौन से इंकशाफात किए हैं, कौन कौन सी कार्रवाइयाँ वो पाकिस्तान में करने का इरादा रखते थे, इस हवाले से भी डिटेल्स कुछ आई हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर जाइए, इस पेज को लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि 3 बंदे इस नेटवर्क के कल रात सीटीडी ने मार दिए हैं। इस हवाले से मुमकिन है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो, या कुछ ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सीटीडी के अहलकार करेंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, मोर और लेस यही इन्फॉर्मेशन वो आपको मीडिया पे जब टॉक करेंगे तो बता देंगे। मामला ये है कि रेगी लाल माँ का जो एक इलाका है पेशावर में, वहाँ पे कल रात कुछ इन्फॉर्मेशन या टिप मिलती है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं। कार्रवाई की जाती है, उनको रोका जाता है या उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, और इस एक्सचेंज ऑफ फायर के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे जाते हैं। अब इन मारे गए दहशतगर्दों के हवाले से जो तफसीलात सामने आती हैं वो ये बयान करती हैं कि ये तीनों दहशतगर्द उस नेटवर्क का, उस मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा थे जिस मुनज़्ज़म नेटवर्क ने धमाका किया पेशावर की मस्जिद पे, जिसमें अहले तशी जो है हज़रात, उनकी शहादत हो गई। इस हमले में जब ये इनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया, इस हमले के नतीजे में उनसे बरामद बहुत सारा असला हुआ, जिसमें ऑटोमेटिक वेपन था, जिसमें हैंड ग्रेनेड थे, जिसमें कुछ गैजेट्स भी थे। इस सब असना के अंदर एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि ये इनकी कैप्टिविटी में थे, कि ये जो लोग इस नेटवर्क के मार दिए गए हैं, इनमें उस हमले किए जाते वक्त जो सहूलतकार थे बमबार, खुदकुश बमबार के साथ, वो भी 1 या 2 लोग इस मारे जाने वालों में शामिल हैं। और ये भी ख्याल किया जा रहा है, ये मेरी असेसमेंट भी है, कि किसी भी किस्म का कोई क्रॉस फायरिंग वाला मामला नहीं हुआ। ये बंदे इन्होंने आफ्टर द इंसिडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन पकड़े हैं, और जब इन पे प्रूव हो गया या साबित हो गया कि ये सहूलतकार थे, और पता लग गया सिक्योरिटी फोर्सेस को, एजेंसीज़ को, कि यही वो बंदे हैं जो इस नेटवर्क का, मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा थे, तो उन्होंने इनको एनकाउंटर के अंदर मार दिया है। यानी कि उनको किसी एक जगह पर ले जाके एक सीन क्रिएट करके वहीं पे उनके साथ जो है वही सलूक किया गया है जिसके शायद वो हकदार थे। बहरहाल ये कार्रवाई हुई है, ये ख़बर है, जिस सूरत में ये आप तक कुछ देर तक लोकल टेलीविज़न चैनल्स पर भी मुमकिन तौर पर आ जाएगी, अखबारात पर भी आ जाएगी, और ये इसी किस्म की मिलती जुलती जो है वो नेटवर्क के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो है खुदकुश जो हमला आवर था, उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो है सीटीडी काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है उसने एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन कुछ हासिल किया। ये मुमकिन है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसका आप तक पहुंचना जो है वो ज़रूरी है। खुदकुश हमला आवर जो है उसका असल नाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाहिर नहीं किया ड्यू टू सेंसिटिविटी या इन्वेस्टिगेशन जिस वक्त ऑन गोइंग है। अलबत्ता उसका ज़ाहिरी या जो फ़र्ज़ी नाम है वो अब्दुल्ला बताया जा रहा है, और अब्दुल्ला जो है उसने पहले बाजोड़ में रहता था। वो बाजोड़ के बाद वो पेशावर आ गया, और पेशावर में वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर कई सालों से रह रहा था। उसकी उम्र तकरीबन बताई जाती है 25 से 30 साल के दरमियान, मौजूदा जो उसकी एज का अंदाज़ा लगाया जा रहा है।
عبداللہ چونکہ اس کی فیملی پشاور میں ابھی بیس ہے، جب عبداللہ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا. اور ٹاپ کرتے وقت اس کو، جس طرح ہر اسکول کے اندر جب کوئی بچہ ٹاپ کرتا ہے تو اس کو اسناد دی جاتی ہیں، اس کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں. جب اس نے ٹاپ کیا تو اس اسکول کی خاتون پرنسپل نے اس کو ایوارڈ دینا چاہا، جس کو اس نے لینے سے انکار کر دیا. یہ وہ پہلا موقع تھا جو رپورٹس کہتی ہیں، تحقیقات کہتی ہیں، جس وقت اس کی پہلی ایکسٹریمزم یا جو ریلیجس ایکسٹریمزم کے حوالے سے اس کی سوچ یا اس کے ذہن میں پنپنے والی جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئیں. اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی تقریباً 2 سال بعد، جب اس کو 10ویں جماعت میں ہونا تھا، وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. اور غائب ہو جانے کے بعد اس کے گھر والوں کو بھی وہ نہیں ملتا. گھر والے FIR درج کراتے ہیں، اس کا اتا پتہ عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ شاید ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا، یا وہ کچھ ایسے عناصر کے ہتھے چڑھ چکا ہے یا ان کے پاس جا چکا ہے جن تک ہماری رسائی نہیں ہے. اس کے بعد تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور کچھ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ وہ بلوچستان کے اندر پایا گیا. بلوچستان میں کئی سال وہ رہا، اور بلوچستان میں رہتے ہوئے اس نے ٹریننگز حاصل کی، اور وہ ٹریننگ اس نے بہت جدید طرز کی جو ہے وہ حاصل کی. وہاں سے وہ نکلتا ہے اور نکل کے وہ پہنچ جاتا ہے بذریعہ چمن بارڈر ٹورڈز افغانستان. افغانستان میں وہ جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ کافی سال رہتا ہے، اور اسی طرح وہ ٹریننگز حاصل کرتا رہتا ہے، اور وہاں جا کے مختلف تنظیموں کا حصہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح وہ داعش خراسان کے اندر شمولیت اختیار کر لیتا ہے. داعش خراسان اس کے ذمہ کارروائی لگاتی ہیں، جس کارروائی کو پورا کرنے کے لیے مختلف لیئرز کے اندر، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کس طرح لیئرز کے اندر جو ہے کس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو کس طرح نبھانی ہوتی ہے. مختلف لیئرز کے اندر ذمہ داری وہ اپنی نبھاتے ہیں. یہ شخص جو ہے دسمبر جو ابھی ریسنٹلی گزرا ہے، جس طرح یہ مارچ چل رہا ہے، تو تقریباً 3-3.5 ماہ پہلے، دسمبر کے ایٹ دا ویری اسٹارٹ، ان دا فرسٹ ویک آف دسمبر، یہ بذریعہ چمن بارڈر افغانستان سے واپس آتا ہے آفٹر مینی ایئرس ٹورڈز پاکستان میں آتا ہے، اور آ کے شروع میں کچھ عرصہ جو ہے یہ باجوڑ میں رہتا ہے، یعنی کچھ دن باجوڑ میں رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک سہولت کار اس کو باجوڑ سے پشاور لے آتا ہے. اب جب یہ پشاور میں آتا ہے تو پشاور میں آنے کے بعد اس کے ذمہ جو ٹاسک تھا وہ تھا اس مسجد کے اندر نماز جمعہ کے وقت حملہ کرنا. اس حملے کیے جانے اور اس کے مسجد میں پہنچنے تک یقینی طور پہ اس کی اپنی مہارت بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سہولت کار بھی شامل ہیں. اور جو بندے جو میں نے اب تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا مارے گئے ہیں انکاؤنٹر کے اندر، ان میں خیال کیا جا رہا ہے، تحقیقات کی وجہ سے چیزیں سامنے نہیں آ پا رہی، کہ وہ بندے بھی شامل ہیں جو سہولت کار ہیں اس سارے واقعے کے. البتہ نیٹ ورک کے ہونا تو وہ ڈکلیئر ہو چکی چیز. اس سے اگلی چیز یہ کہ تحقیقات یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ شخص جس نے یہ حملہ کیا ہے، یہ انتہائی ٹرینڈ، انتہائی اسکلڈ قسم کا جو ہے وہ بندہ تھا. اس کی ٹریننگ کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو CCTV فوٹیج کے اندر دکھ رہا ہے کہ اس شخص نے 3 سیکنڈ کے اندر 2 لوگوں کو گولیاں ماری، اور ان کو رائٹ آن دا ٹارگیٹ جو ہے، یا ہٹ دا بلز آئی والی جو چیز کہتے ہیں، وہاں پر ہٹ کیا کہ بالکل گولی کسی ایسی جگہ پہ نہیں لگی کہ بندہ زخمی ہو جائے. اس نے وہاں ماری جہاں پہ اس کو پتہ تھا کہ بندہ مر جائے گا، اور 3 سیکنڈ کے اندر اس نے 2 بندوں کو مار دیا، اور مار کے وہ اندر چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا. اور CCTV فوٹیج اور اس چیز کے ماہرین اور ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ اس شخص کا واک کرنا، اس کا چلنا، اس کا اپنے ہدف تک پہنچنا بہت کانفیڈنٹ تھا اور کلیئر تھا، اور یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ اس شخص کو یہاں پر تقریباً جو ہے آتے یا اس قسم کی کارروائی کرنے سے پہلے کچھ ریہرسل کرنے کا بھی موقع ملا. یعنی ممکن ہے، خیال کیا جا رہا ہے، ابھی اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے 2-3 مرتبہ یہ اس مسجد کے اندر آ کے جا چکا ہو. وہ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے آیا ہو، یا ہو سکتا ہے بھیس جو ہے وہ اپنا بدل کے جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہو، کچھ بھکاری بن کے آیا ہو، لیکن وہ پہلے اس رستے سے گزر چکا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ کہاں پر کیا ٹرن ہے، اور کس جگہ سے کیسے اس نے اندر جانا اور کس جگہ سے اس نے واپس آنا ہے. بہرحال یہ اس خودکش بمبار کے حوالے سے تفصیلات ہیں جو سامنے آئی ہیں. آخری چیز آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے سامنے آئی ہیں. اب سوال یہ آتا ہے
کہ اس کا ماسٹر مائنڈ اگر پولیس یا سیکورٹی فورسز کی یا ایجنسیوں کی کیپٹیوٹی میں ہے تو پھر یہ حملہ کیسے ہو گیا. میں آپ کو تھوڑے سے حقائق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ماسٹر مائنڈ کو کچھ مہینے پہلے پکڑ لیا گیا تھا. اب سوال آتا ہے کہ یار اس کو پکڑ لیا گیا تھا تو پھر یہ حملہ کیسے ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جانتے ہیں. پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ماسٹر مائنڈ سے جو انفارمیشن ملی ہے وہ کیا ملی ہے. ماسٹر مائنڈ سے ملنے والی انفارمیشن کے مطابق, سیکورٹی فورسز سے ملنے والی انفارمیشن کے مطابق, یہ شخص یا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کے ذمہ یہ چیز تھی کہ پاکستان کا امیج دنیا بھر کے اندر خراب کرے, اور وہ خراب کرے دہشت گردی کے واقعات کو کر کے. 25 دسمبر کرسمس کا ایونٹ جو حال ہی میں بھی چند ماہ پہلے گزرا ہے, اس ایونٹ پر بھی بڑے دھماکے حملے کیے جانے کا ارادہ یہ رکھتے تھے, لیکن اس کے اوپر عمل اس وجہ سے نہیں ہو پایا کیونکہ سیکورٹی فورسز کے پاس وہ انفارمیشن اور وہ معلومات مل چکی تھیں جس سے اس حملے کو ڈیفیوز کامیابی سے کر دیا گیا تھا. اس حملے میں جو یہ ہوا ہے اس کا بھی پلان کافی دیر پہلے بن چکا تھا. اسی ماسٹر مائنڈ نے جو پکڑا ہوا ہے, جس کا نام بھی سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے ابھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا, سامنے نہیں لایا گیا, وہ یہ طے کر چکے تھے کہ انہوں نے اس مسجد پہ نماز جمعہ کے وقت اس دن حملہ کرنا ہے. اب ایز پر رپورٹس یا ایز پر جو ماسٹر مائنڈ ہے, ماسٹر مائنڈ کا رابطہ منقطع ہو گیا بمبار سے, خودکش بمبار جو کہ مارا گیا ہے, اور ماسٹر مائنڈ کا رابطہ منقطع ہو گیا ہینڈلر سے. لیکن ہینڈلر اور بمبار کا آپس میں رابطہ ہو گیا, بحال ہو گیا, اور وہ اس کو کامیابی سے کر پائے. تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب کبھی بھی اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں, ابھی تک کی تحقیقات یہ کہتی ہیں جہاں جہاں پر بھی ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں کہ وہ فرد واحد کا کام نہیں ہوتا. جب کبھی بھی کوئی بھی کہیں پہ بھی دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ایک ماسٹر مائنڈ ہے جو کہ اس کے تمام پہلوؤں پر جائزہ لیتا ہے کہ کہاں سے خودکش بمبار آئیں گے یا جو بھی دہشت گرد ہیں وہ آئیں گے, وہ کس طرح فائرنگ کریں گے, کہاں سے کارروائی ہوگی, کہاں پہ ریٹیلیشن ہوگی, کہاں پہ مزاحمت زیادہ ہوگی, کہاں پہ کم ہوگی, کھانے پینے کے لیے ساتھ کیا ہونا چاہیے, رابطے کے لیے کیا ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت ساری چیزیں جس کی وہ ماسٹر پلاننگ کرتا ہے. سو دیٹ از دا ون دیٹ از نون ایز برین, اس کو دماغ کہا جاتا ہے اس ساری کارروائی کا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہینڈلر. ہینڈلر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے ذہن میں جو چیز ہے اس کو اسی طرح عملی جامہ پہنائے جس طرح پہنائے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور وہ عملی جامہ یعنی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس بمبار نے یا اس دہشت گرد نے یا اس فائٹر نے یا جو بھی وہ اس کو کہتے ہیں جو گراؤنڈ پر موجود ہے. وہ اپنے آپ کو جا کے پھاڑ لے یا وہ جا کے فائرنگ کرنے لگ جائے یا جو بھی اس کے ذمہ کارروائی ہے وہ کرنے لگ جائے. اب ڈیورنگ دس انویسٹیگیشن ماسٹر مائنڈ کے بقول رپورٹس کے بقول اس کا رابطہ منقطع ہو گیا اس کے ہینڈلر اور اس کے بمبار سے, لیکن ان کا آپس میں رابطہ ہو گیا. اور چونکہ یہ پلان پہلے بن چکا ہوا تھا, صرف تاریخ کا یا درست موقع کا انتظار تھا یا جو بھی پلان تھا اس کے اوپر عمل ہونا تھا, ایک بندے کا بیچ میں سے مس ہو جانا اور باقیوں کا اس کے اوپر عمل کر جانا بھی ان کی اسٹریٹجی کا ہی حصہ ہوتا ہے. انٹل اور انلیس اگر بمبار ہی جو ہے وہ غائب نہ ہو جائے تو پھر ظاہر ان کو نیا بمبار لانا پڑتا ہے. اگر ہینڈلر بھی غائب ہو جائے تو جو چیزیں طے کی گئی ہوتی ہیں پرنسپل ڈیسیجن یا میکنگ دا پلان, ان کے اوپر عمل ہوتا ہے. تو یہ ابھی تک کی اس سارے واقعے کے حوالے سے کارروائی ہے. لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز کی ابھی تک کی ہونے والی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کا ابھی تک کا نچوڑ ہے. اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ایک میڈیا ٹاک جو ہے وہ ممکن ہے کچھ دیر کے اندر آپ کو بھی اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر دیکھیے, کل اخبارات میں بھی آپ دیکھ سکیں گے, اس حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور ایک لوگوں کا خیال یہ بھی ہوگا یقینی طور پہ کہ یہ کارروائی ہے جو کی گئی ہے, جن کو مارا گیا ہے وہ دہشت گرد یا اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے, وہ ہینڈلر نہیں ہے, جھوٹ بولا گیا ہے, کسی کو بلی کا بکرا بنا دیا گیا ہے, وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں. لیکن یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, جتنا میں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو یا اپنے اس کام میں رہتے ہوئے ان ایونٹس کو دیکھ چکا ہوں کہ ایسے واقعات میں یا جب ان کا حجم اس قسم کا ہو جائے کہ وہ نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول تک جو ہے وہ چیزیں
چھپنے لگ جائیں اور سامنے آنے لگ جائیں تو تب اس قسم کی کارروائیاں نہیں ہوتی. یہ کوئی کسی گاؤں کے اندر یا کسی محلے کے اندر کوئی کسی نے قتل کیا ہو تو اس کا انکاؤنٹر ہوتا تھا اور وہ بھی کسی دور میں ہوتا. تو اب انکاؤنٹر جو ہے وہ فیک انکاؤنٹرز جو ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ کسی کے اوپر کسی کا پرچہ جو ہے وہ ڈالنے والی جو ہے وہ کارروائی اب کافی عرصے سے ختم ہو چکی ہے. بہرحال میری رائے ہے, آپ اس سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.